बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कसूर के जलसे में एक बार फिर यह ऐलान कर दिया है कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ जो कौमी असम्बली है वो तहलील हो जाएगी। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म के नाम हैं उस पर भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए जो मामलात हैं उस पर भी मुशावरत जारी है। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तोशा खाना केस में जो फ़ैसला सुनाया गया उसमें उनको 3 साल कैद की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न कर सकने की सूरत में 6 माह मज़ीद कैद के हवाले से सज़ा सुनाई गई। वो तो अब जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके नतीजे में हमने ये देखा कि इससे पहले जब 9 मई के वाक़यात हुए थे और जब इनको गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुन बाहर निकले थे और उन्होंने जलाओ घेराव किया था, तोड़ फोड़ की थी। और ज़ाहिर है कि वो जो रियासती इदारे थे उन पर वो हमला आवर हुए थे, जिसके बाद कानून मुतहर्रिक हुआ और वो तमाम शरपसंद और बलवाई जो हैं उनके खिलाफ घेरा तंग हुआ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो गिरफ़्तारी हुई और अदालत का फ़ैसला आया तो उसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो अपने चेयरमैन की गिरफ़्तारी या अपने चेयरमैन के बारे में जो फ़ैसला आया वो उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ नज़र आए। किसी ने भी कोई एहतजाज नहीं किया। मुल्क भर में सबकी नज़रें इस मामले पे थी, लेकिन बिल्कुल लाताल्लुक़ नज़र आए। हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ख़ुद भी टूट फूट का शिकार है और उससे काफ़ी रहनुमा जा चुके हैं उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ़ात करते हुए। लेकिन अब ज़ाहिर है कि मुल्क के अंदर अब चूँकि निगरान काबीना और निगरान हुकूमत के क़याम की बात हो रही है तो हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान ज़ाहिर है जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास हुआ गुज़िश्ता रोज़, उसमें यह फ़ैसला किया गया और यह मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था कि नई मरदमशुमारी कराई जाएगी। और इस हवाले से फिर ज़ाहिर है बातें शुरू हुई कि शायद इंतखाबात चंद माह आगे चले जाएँ। लेकिन बहरहाल ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है मुश्तरका मफादात काउंसिल का। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ के बाद में ज़ाहिर है जो क़ायम मक़ाम चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका जो PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें उन्होंने इस मामले को बहरहाल सियासी बनाने की कोशिश की। हालांकि ये एक प्योरली एक खालिसतन ये कानूनी मामला है और एक ट्रायल के नतीजे में चेयरमैन PTI को जो है ये सज़ा सुनाई गई है। तो क्या मुस्तक़बिल में एक सियासी मंजरनामा होगा और इलेक्शंस की क्या सूरत हाल होगी, निगरान हुकूमत का क्या सिलसिला होगा, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से जनाब खुर्रम हमीद रोखली साहब। खुर्रम साहब आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में ही सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वक़ार सती साहब, आपको भी बहुत खुश आमदेद। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खान फारूक अली। फारूक साहब आपको भी अपनी गुफ्तगू में बहुत खुश आमदेद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर साहब आपसे करेंगे। सेनेटर साहब आप फरमाइए, ये तो ज़ाहिर है कि प्योर एक कानूनी मामला है और कानून के नतीजे में ही ये फ़ैसला सुनाया गया है, ये सज़ा हुई है, इसको तहरीक इंसाफ वाले क्यों सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सही बात तो ये है, वो भी आप कोई मिसरा पढ़ रहे थे तो इससे मुझे भी महसूस हुई। लोग कहते हैं ना कि भरम खुल जाए ज़ालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुरपेचो खम का पेचो खम निकले। जो परहेजगारियों के दावे थे वो तो पता चल गया लोगों को। जिस केस में ये सारा कुछ हुआ है जो कि बहुत डिले किया गया, क्या इस केस में कोई एविडेंस की ज़रूरत है? चलो ट्रायल का प्रोसीजर होता है उसमें। ये तो एट द वेरी आउटसेट अगर आप देखें तो ये इतना अफसोसनाक कंडक्ट था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का कि बंदे को खुद शर्म आ जाती है। कौन है जो कहे कि ये लेजिटिमेट किया गया है, जायज़ किया गया है, और उस मुकद्दस जगह का नक्शा जिस घड़ी पे बना हुआ है किसी दोस्त ने ये तोहफा दिया है, उसको गली गली बाजार आप बेचते फिरें और झूठी रसीदें देते रहें, तो ये क्या बात है? ये किस तरह का कंडक्ट है? अल्लाह ने मतलब जैसा कैसे भी उनको मौका तो दिया था, ओहदा भी दिया था, लेकिन ना हम ओहदा निभा सके ना हम फ़राइज़ अपने निभा सके, तो इसलिए ये होना तो था। तो कोई दावे या कोई इस किस्म की बात नहीं है। मैं एक और बात आपसे अर्ज़ करूं
अभी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कोई बाहर नहीं आया, इतने बड़े जो सो कॉल जो कहते हैं लीडर हैं, तो क्या ये कौमी शऊर जो है, ये इज्तिमाई शऊर है इस कौम का, वो उसका अजहार नहीं है? लोग समझ गए हैं कि ये सारे का सारा गिमिक्स था, एक फसाड था, एक फार्स था, एक तरह से सारी की सारी एक प्लेइंग टू द गैलरी जिसे कहते हैं वो था, इसमें कोई रियल चीज़ नहीं थी। वरना लोग तड़प जाते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो, और एक्चुअली खुलासा खुल गया है और लोगों को सारा पता चल गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अखबार में लिखा हुआ था कि फलां लीडर पकड़ा गया तो उसके इतने लोग पकड़े गए, फलां का ये हुआ, फलां का ये हुआ। तो इनके साथ जो हुआ है वो अल्लाह माफ़ करे, अल हफीज़ अल अमान। इसलिए गरूर और तकब्बर जो है ये रब की ज़ात को न है, वो कॉग्निजेंस उसकी मर्जी है जब ले ले, लेकिन वहाँ से अगर इशारा हो जाए, अगर नेगेटिव इशारा हो जाए तो बाजियाँ खाता जाता है, चाहे वो फ़िरौन हो, चाहे वो शद्दाद हो, चाहे वो कोई हो। और अगर किसी रहमत हो तो फिर वो और ख़जाने खोल देता है। इसलिए ये जो है डिवाइन डिसीशंस को इसमें हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो जिस तरह खान साहब ने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, जिस तरह अपने मुखालफों के साथ ज़्यादतियाँ की, जिस तरह उनको पाबंद सलासत किया, जिस तरह ह्यूमिलिएट किया, जिस तरह दुनिया में अभी जो दोस्त फारूक साहब बैठे हुए हैं वाशिंगटन में, वहाँ जाके गालिबन ह्यूस्टन में जो उन्होंने शर्मनाक तकरीर की, वो कुछ सुन सकता है? मैं उनकी जाके चारपाइयाँ खींच लूँगा, उनकी एसी खींच लूँगा, उनके पंखे खींच लूँगा। और ये भी हमारे नॉलेज में आया कि मॉनिटरिंग होती थी कि क्या ख्वाजा आसिफ को कंबल दिया गया, एक कंबल है या दो कंबल है सर्दी में, क्या मियाँ नवाज ने नाश्ते में क्या खाया, एक अंडा खाया, दो अंडे खाए। यानी इस तरह की निचले लेवल पे जाके जो मॉनिटरिंग की गई, मैं नहीं समझता कोई बावकार आदमी ऐसी हरकत करता है। तो इसलिए ये सारे का सारा जो फैसला हुआ है ये अल्लाह की तरफ से भी हुआ है, ये उसका फैसला है। और बता दिया है कि भाई तुम इतनी एरोगेंस शो करते थे, लोगों को कहते थे मैं से अपोजिशन से बात करने से पहले मर जाऊं, यानी कोई इडियोसिंक्रेटिक प्रॉब्लम था उनका, मैं मर जाऊं और फिर कि जी मैं तो इनसे बात ही नहीं करूंगा किसी सूरत में, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो क्या लीडर इस तरह थोड़ा होता है कि वो इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट हो कि आदमियों से नफरत करे? जो दूसरों से नफरत करता है वो मोहब्बत तो नहीं लेता ना फिर। बिल्कुल ये हो गया, ये हो गया। इसलिए अब ही शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस और बाकियों को उससे सबक हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। ये खुर्रम साहब, ये क्या था सो कॉल्ड इतनी शोहरत, इतनी पॉपुलैरिटी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कुछ हुआ, कोई शख्स नहीं निकला, कोई बंदा नहीं निकला, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई लोग नहीं निकले, बिल्कुल ला ताल्लुक़। इसका हम ये समझें कि लोग जो हैं जो कुछ हुआ 9 मई में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उस पर कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, 1 साल का जो टेन्योर है ना जी, इसने 1 साल प्रोवोक किया और एक बड़ी प्लानिंग के साथ प्रोवोक किया। जैसे ये असेंबली से बाहर हुआ, पहले 5-7 दिन आपने देखा होगा हम्बल से रहने के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, और वो मूवमेंट ऐसी थी कि जिसमें प्रोवोक करना था, और उस मूवमेंट के बहुत सारे और भी एलिमेंट्स थे, लेकिन 2 एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिसका ये रिजल्ट पाना चाहता था। पहला ये कि ये लॉलेस सोसाइटी का फ़ायदा उठाना चाहता था जो पिछले 4 साल की गवर्नमेंट है। उसके अंदर आप देखेंगे आईजीज़ तब्दील हैं, कानून के इदारों को कमज़ोर किया गया, एक सोसाइटी को इस नहज पे लाया गया कि वो तकरीबन ही थॉट कि इट इज़ नाउ लॉलेस। और फिर एक उसने दलेर किया तमाम बच्चों को और नौजवानों को कि वो कानून का एहतराम ना करें। राना साहब ने जो बात की ना जी, उसने कहा मर जाएं या मैं मर जाऊं। इस तरह के फिक्रे और बहुत से हैं जो कि प्रिंट होते रहे उन बच्चों में, और नफरत इस कदर ज्यादा बेची उसने। और क्योंकि कल्ट का जो लीडर होता है वो किसी ना किसी तरीके से करिज्मेटिक तो होता है। नाउ ही इज सेलिंग ऑल दैट, और बच्चे वो चीज ले रहे हैं, और उनके जहनों के अंदर आ गया कि शायद ये सोसाइटी ऐसी है कि जहां पर कानून तोड़ना इशू ही नहीं है, क्योंकि ये सारे कानून खुद तोड़ रहा था। आप देखेंगे जिस तरीके से मूव करना, जिस तरीके से अदालतों में जाना, ये तमाम काम इसकी बॉडी लैंग्वेज में और इसकी पूरी एक्टिविटी में ये था कि कानून तोड़ा जाए, कानून की कोई अहमियत नहीं है। अब उस बुनियाद के ऊपर ये जो 9 मई का वाक़या हो गया, इसकी सारी मूवमेंट पे इसने फिर अगेन सारा स्टेज प्लान किया, और कुछ लोग, ज्यादा नहीं, कुछ लोग कुछ हिस्सों के अंदर निकले
اور ان کو ایک پلان طریقے کے ساتھ لا کر مختلف مقامات پر ان سے وہ کام کرایا گیا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک پہلے نہیں ہوا. اب اس کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ بہت سکون کے اندر واپس گیا اور یہ کہتا ہے مجھے دوبارہ پکڑو گے تو یہی ہوگا. اب جو لا لیس سوسائٹی کا امیج یہ دے رہا تھا یا جو اس نے جری کر دیا تھا قانون پہ, تو 9 مئی کے بعد قانون حرکت میں آیا. اس گورنمنٹ کو, اداروں کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کرٹیل کیا سچویشن کو اور بہت وزڈم کے ساتھ کرٹیل کیا. اداروں نے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیا جس سے پاکستان کو یا اس قوم کو نقصان پہنچے, اور انہوں نے بڑا ایک سٹیپ وائز کام کو پورا سمیٹا. اب جب یہ سارا کام سمیٹا گیا تو وہ جتنے بچے یا جو لوگ اس کے کہنے پہ نکلے تھے وہ ان کی طرف سے محروم ہو گئے اور انہوں نے مڑ کے ان کی طرف دیکھا نہیں اور ان کا پوچھا ہی نہیں, بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں ان کو, یعنی کہ ان سے کام کرا کے کہا جاؤ تم بھاڑ میں جاؤ, ہم یہاں کھڑے ہیں. اب یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی تھی, آپ دیکھ رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے. صاحب رائے یا صاحب ذہن جو لوگ ہیں ان کو چیز ذرا زیادہ سمجھ آ جاتی ہے, جو سادے علاقوں میں یا جن کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آتی. اب وہ تمام چیزیں وہ دیکھ رہے تھے, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپوز ہوتا گیا. جیسے جیسے وقت گزرا اس نے پھر ایک بہت بڑی انٹرنیشنلی موومنٹ چلائی, آپ نے دیکھا ہوگا یونائٹڈ نیشنز, امریکہ, کینیڈا, ہر جگہوں پہ جا کے ملائن کیا اس نے پاکستان کو, اور پاکستان کا امیج اس نے خراب کیا. اور اس میں اس نے وہ جو اسکرین شاٹس اور وہ کون سے استعمال کیے, جب پولیس اس کو پکڑنے جا رہی ہے زمان پارک سے, اور یہ پولیس پاکستان سٹیٹ پہ حملہ کر رہا ہے, ان پہ پیٹرول بم پھینک رہا ہے, اور جیسے اس نے مورچہ بند کیے ہوئے ہیں اور پولیس کو یہ ریپلس کر رہا ہے. ابھی اس دوران کی اس نے وہ فوٹیج چلا کے اس ظالم نے آپ کو, ہمیں, پورے ملک کو دنیا کے اندر رسوا کرنے کی کوشش کی. اب آ گیا توشہ خانہ. اب ساروں کو پتا ہے کہ توشہ خانہ میں اس نے امبیزلمنٹ کی ہوئی ہے. یہ کہتا ہے جی میری گھڑی تھی میں نے بیچ دی. سب سے پہلی چیز تو جو رانا صاحب نے کہی, اخلاقی طور پر کیا اس طرح کے تحفے بیچے جاتے ہیں؟ ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہم اسے آنر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا تحفہ دیا ہوا بیچا نہیں جاتا. تم دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے پیسے کی. اب گھڑی اس نے وہ بیچ دی. گھڑی چلو جی آپ کی ملکیت تھی, آپ نے بیچ دی, کوئی فرق نہیں پڑتا, مان گئے. گھڑی بیچنے کا ایشو نہیں ہے, بیچنا ہے جو تم نے امبیزلمنٹ کی, جو تم نے غلط تعین کیا قیمت کا, جو تم نے جعلی رسیدیں دی اس گھڑی کے لیے. اس بندے کو تا عمر نااہل کرنے کے لیے ایک وہ چیپٹر جس میں یہ جعلی رسیدیں دے رہا ہے, اس کا کریکٹر یہ ہے کہ یہ جعلی رسیدیں یہاں اسلام آباد سے بنوا کر جمع کرا رہا ہے, وہی کافی ہے. کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی دنیا میں ایک یہی چیز کہ کوئی جعلی رسیدیں دے کے گھڑی کے لیے, یعنی 4 پیسوں کے لیے, اور وہ بھی تحفہ, اس کے لیے جعلی رسیدیں. اگر گھڑی کی قیمت بہت زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے جعلی رسیدیں بنوا کے اس نے سارا کام کیا. یہ تو ایک توشہ خانہ ہے. میں اپنی بات کنکلوڈ کروں گا تاکہ آپ اگلے گیس پہ جائیں. یہ تو توشہ خانہ ہے. ابھی تو سب سے بڑا میں آپ کے توسط یہ کہوں گا سائفر, کہ اس کی بنیاد پر اس نے جو قوم کے ساتھ کیا, انٹرنیشنلی بھی, آپ کو سفارتی محاذ پہ بھی, ہر جگہ پہ. تو دس از دا سٹارٹ ناؤ. لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ ایک تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اب قانون حرکت میں ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کام. یہ 2 ریزن. بالکل. آپ نے چونکہ باہر کی کمپین کی بات کی تو فاروق صاحب نے اس پہ بڑی رکھی ہوئی ہے. خالد فاروق صاحب, یہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو انہوں نے اپنی کمپین بھی کی, اداروں کو بھی ملائن کرنے کی کوشش کی, پھر انہوں نے امریکہ کے اندر بہت بڑی لابی بھی کی, وہاں کانگریس مین کے ذریعے سے خط بھی لکھوائے حکومت کو. لیکن ان ساری صورتحال کے باوجود امریکہ نے جو گزشتہ روز جو پیغام دیا ہے اور جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, ہم پاکستان میں قانون کے احترام اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. جی سر, وہ شروع سے ہی ایسا کہتے آ رہے ہیں, اور ہر جگہ پر انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات کا رسپیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. البتہ امریکہ کے اندر رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں میں ایک سائے آف ریلیف, یعنی ایک ہلکا سا ان کو ایک سکون بھی آیا ہے. ان کو زیادہ ڈر تھا جو ابھی روکری صاحب نے کہا کہ کہیں پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت عمران خان صاحب کے اوپر اس سیکرٹس ایکٹس کی وائیولیشن اور جو ایسپیناج کے جو کلازز ہیں اس کے اندر کوئی مقدمہ ان کے اوپر نہ لگا دیں, اس کے بجائے کوئی دوسرا ریلیونٹ, جیسے یہ کیس ہے توشہ خانہ کا, جو گو کہ کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے, مگر پاکستان کی تاریخ میں شاید ہماری نظر میں نہیں ہے کہ اس کے اوپر کبھی کسی کو سزا ملی ہو,
مگر یہ چیز ان کے اندر آج بھی موجود ہے کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے کی بجائے چھوٹی مصیبت میں پھنس کے تو اس کو کسی طریقے سے بھی برداشت کر کے نکل جائیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ اوورسیز میں امریکہ کے اندر ان کی لابینگ جو تھی اس کا کافی اثر ہوا ہے. اس کا اثر ہوا ہے ان طبقوں کے اوپر جہاں پر ان کے سپانسرشپ کی ڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ تھی. جس طرح مثلا کہ انڈین سپانسرز ہیں اور ان کے ویسٹرن سپانسرز ہیں, پھر ان کے اسرائیلی سپانسرز ہیں, ان کے اندر ڈیفینیٹلی ایک اتحاد پیدا ہوا ہے, اسٹریٹجی کو دوبارہ اسٹڈی کرنے کا موقع ملا ہے, باہر سے لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہوئے. مگر ابھی جو سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ ان کو جس طریقے سے سزا ہو رہی ہے ہوگی, یہ ایک قانون اپنا راستہ لینے کی کوشش ضرور کرے گا, مگر یہاں سے ہمیں کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ اس کو درمیان میں جا کر کے اس کو چینج کرنے کی کوشش ہے. اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو کہ کافی خطرناک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کو کے معاملے میں نہ صرف فائنینشیل فنڈنگ کو جمع کر رہے ہیں بلکہ ایکسٹرنل ریسورسز کو بھی یہ الائن کرنے کی کوشش اس وقت ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر. جی سر. ٹھیک. وقار ستی صاحب, اب یہ بات جو جس طرف روکڑی صاحب نے بھی اشارہ, توشہ خانہ آپ کی گھڑی ہے لیکن آپ نے اس گھڑی کو بیچا, پہلے بیچا, اس کے بعد پیسے آئے, اس کے بعد آپ نے پیسے جمع کیے, یعنی ایک طرح کا کاروبار آپ نے اس کو بنا لیا اور آپ ایک بڑی اہم پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک انتہائی اہم پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ملک کے سربراہ ہیں جہاں پہ آپ کو بہت پھونک پھونک کے چلنا پڑتا ہے. یعنی آپ ایک کام تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے اس کو اس پوزیشن پہ بھی بیٹھتے ہوئے ایک کاروبار سا بنا لیا. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بظاہر تو جو ان کے ہمدرد ہیں یا سمپیتائزرز ہیں ان کے نزدیک یا وہ یہ آرگو کرتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی چیز سے جو مرضی کریں, لیکن یہ ان کی ذاتی چیز نہیں تھی جاوید صاحب. انہوں نے نہ صرف اخلاقی بددیانتی کا مظاہرہ کیا بلکہ جج صاحب نے جو اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے 4-5 جملے اس کے بارے میں, وہ ان کے پورے کریکٹر کے لیے جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں. انہوں نے نہ صرف وہ گھڑی بیچی, دوست ملک کی بیچی, بلکہ انہوں نے جھوٹ بولا, فورجری کی, انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس میں وہ چیز ظاہر نہیں کی اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ انہوں نے اور بھیجے. اور بظاہر یہ جو ہے یہ جیسے یہ انہوں نے صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک معمولی سا کیس ہے اور نہیں ہے, یہ تو ابھی بگننگ ہے سر. توشہ خانہ ایک بگننگ ہے. ابھی آپ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خط وہ لہرا کے سائفر جس کو وہ کہتے تھے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں نہیں آئے گا؟ کیا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے, جو پاکستان کا 9/11 ہے, اس کو قوم اور ریاست بھول جائے گی؟ کیا جو ان کی ایک مبینہ بیٹی امریکہ میں ہے, کیا اس کا کیس یہاں پہ اس طریقے سے نہیں چلے گا؟ ابھی تو یہ بگننگ ہے. اور عمران صاحب نے اتنا کچھ کر دیا ہے, اتنا کچھ کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنا اگر کوئی ان کا ابھی تک کوئی خیر خواہ ہے تو اس کو بھی بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. اور دوسرا ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ میڈیا میں بھی یہ ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ سے سابق وزرائے اعظم کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. نہیں سر, کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہوا. جتنی ان کو وہ رعایتیں مل رہی ہیں کبھی کسی کو نہیں ملی. یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو سپریم کورٹ نے اپیل کا رائٹ بھی نہیں دیا تھا. یہ تو ابھی ہائی کورٹ جائیں گے, ابھی تو ان کے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے, ڈائریکٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ. ہاں بالکل, وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. تو ان کو 1 سال سے یہ انگلیوں پہ نچا رہے ہیں ساری قوم کو. اور آپ دیکھیں اس ساری کام اس کے باوجود آج 48 گھنٹے ہونے والے ہیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, 24 کروڑ 10 لاکھ عوام میں سے پورے ملک میں 100 بندہ بھی کہیں اکٹھا نہیں ہوا. کوئی 100 بندہ ایسا نہیں ہے جس نے جا کے کہیں منظم طریقے سے کوئی مظاہرہ کیا ہو, کہیں پلے گارڈ وہ ہوئے ہوں. اور تو اور جو ان کی جو وہ ساری دکانداری چلتی تھی جعلی اور جھوٹا, جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے, بوٹس کے ذریعے, وہاں سے بھی لوگ وہ غائب ہو گئے. اس کی بہت ساری وجوہات وہ ہو سکتی ہیں, لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ اسٹیٹ آہستہ آہستہ اپنے ریٹ جو ہے وہ قائم کرنے کی طرف جا رہی ہے اور بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ. جیسے کہ روکڑی صاحب نے بات کی, اگر 9/11 والے دن لمحوں کی بات تھی, جن لوگوں کو پتھراؤ آپ کر رہے ہیں, جن کو آپ وہ لان تان وہ کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں گنز تھی, اگر کہیں گولی وہ چلتی تو کیا ہوتا؟ جو ان کا مقصد تھا باقاعدہ جیسے وار سٹریٹجی ہوتی ہے, نقشے بنا کے کہ تم نے یہاں حملہ کرنا ہے, اس گروہ نے یہاں کرنا ہے, دوسرے گروہ نے وہ یہاں کرنا ہے, اور ایک منظم طریقے سے پاکستان کو انتشار اور انارکی کی طرف پھیلانے کی کوشش کی تھی, جس کو انتہائی دانشمندی کے ساتھ حکومت وقت اور ریاست نے کنٹرول کیا. اور اب یہ جو کلٹ ہے یہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے. چلے ٹھیک ہے, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جو سیاست کے اندر جو تلخی پیدا ہوئی تھی اور تلخی پیدا کی گئی تھی اس جماعت کی جانب سے, اس کا اب کیا حل ہوگا اور کیسے یہ سیاسی جماعتیں اس ماحول سے نکلیں گی, اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
गीदड़ एक बार फिर चीख रहे हैं। क्या भेड़िए के कुर्राने के दौरान गीदड़ चीख सकते हैं? मैं तुम सबको जमीन में काट दूंगा। यानी उन्होंने अहमद पाशा और इस्माइल हक़ी साहब को अगवा कर लिया है। मालूम करो कि तंजीम कहाँ है। तंजीम इस वक्त तुम्हारी कब्र तैयार कर रही होगी। देखते हैं तुम किस चीज के पीछे हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आपकी बदकिस्मती ये है कि उस्मानी सुल्तान ने पाया तख्त हमारा है। ये शिकार है पाशा। अगर आप अच्छे शिकारी नहीं तो आप खुद शिकार हो जाएंगे। किसका शिकार करने वाले हैं? हमारे मुकद्दर में जो भी आ जाए उसका। अब्दुल हमीद इस मर्तबा खुल के खेल रहा है। हम दुश्मन को सबक सिखाकर तंजीम का इजलास बुलाएंगे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है, जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर साहब, आप बताइए कि जाहिर है जो हम ब्रेक से पहले सवाल उठा रहे थे कि वो एक तलखी का एक माहौल तो पैदा हुआ था, वो तलखी क्या अब ख़त्म हो जाएगी? कि हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ तो जाहिर है वो तकसीम हो गई, लोग चले गए, लोगों ने उस पॉलिसी से इख्तिलाफ किया, वो बिल्कुल उसके साथ खड़े नहीं थे। अब जाहिर है तहरीक इंसाफ की नई क़यादत है, लेकिन एक 3-4 साल में और उससे पहले भी हम देख रहे हैं धरने के ज़माने से, 2014 के ज़माने से सियासत के अंदर एक तलखी और तनाव का एक माहौल तो मौजूद है। हाँ जी, लेकिन उसका क्वांटम बहुत कम हो गया है।
یہ ان کے ایک سائڈ لائن ہونے سے اور اب جو ایکشن ہو گیا ہے اب وہ تلخی میں وہ انٹینسٹی نہیں رہی. ایک تو آپ نے خود فرمایا کہ پارٹی مختلف پولیٹیکل گروپس میں تقسیم ہو گئی ہے اور وہ سارے کے سارے لوگ جو کہ بڑے چنک ہیں دو خاص طور سے پنجاب میں اور کے پی کے میں وہ سارے کے سارے لوگ ان کی پالیسیز کو کنڈیم کر رہے ہیں. آپ نے بیانات سنے وہاں جو ان کے صدر ہیں استحکام پارٹی کے پنجاب میں اور ادھر جو ہیں وہ جو ہے کے پی کے میں کھٹک صاحب انہوں نے کیا کہا ہے, آؤٹ رائٹ کنڈمنیشن کی ہے کہ یہ انہوں نے غلط کیا اور اس غلطی کی سزا یہ ہے. اب باقی کوئی اکا دکا جو ہیں لوگ وہ اس زبان اور لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو اب ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, نہ ان کی کوئی اپیل ہے. دیکھیں انہوں نے تو یہاں تک نفرتیں پیدا کی کہ آپ کے جو بچے ہیں اسکول میں جو ان کو جا کے کہیں کہ آپ کے باپ اور ماں باپ کرپٹ ہیں آپ ان سے بات نہ کریں, اور یہ بھی کہا کہ ان کے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی. میرے نظر میں وہ ایک ایکسینٹرک کیریکٹر ہے, ہی از ناٹ اے نارمل مین. چالاک ہونا الگ بات ہے لیکن جو بیسک ایتھکس ہیں انسانوں کی وہ ان سے بھی ناواقف اور نابلد ہیں. یہ بڑی نفرت کی وجہ تھی لیکن چونکہ اب ان کی اسٹرینگتھ جو ہے وہ آلموسٹ ڈائلوٹ ہو گئی ہے اور وہ اب لوگوں کو اس طرح پرووک نہیں کر سکتے جیسے اس کا اب سامنے آیا ہے کہ کوئی رسپانس آیا ہی نہیں ہے. کل یہ انہی کے سوشل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے لوگ جو تھے وہ دکھا رہے تھے لبرٹی چوک کہ جی ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور لبرٹی چوک پہ ایک انڈیویجول بھی نہیں آیا جہاں لوگ جو ہیں گھنٹے میں اکٹھے ہو جاتے تھے. تو اتنی بڑی جو چینج آئی ہے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں اس کی کوئی وجہ تو ہے نا. لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ معاملہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس بندے کے اوپر جان چھڑکنا بھی ٹھیک نہیں ہے. روکڑی صاحب نے بڑا صحیح فرمایا کہ انہوں نے جو بندے پھنسے ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا. یہ تو وفاق کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. اگر آپ کا ساتھی غلطی کر کے کہیں پھنس جائے آپ کے کہنے کے اوپر اور پھر آپ اس سے قطع تعلق کر لیں اور کہیں میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, یہ کس طرح کی مطلباً مزاجی ہے اور جسے آپ طوطے چشمی کہتے ہیں. یہ تو انسانوں کا وتیرہ نہیں ہے. اور لوگوں کا ہو سکتا ہے جو کسی ایتھکس میں کسی مورالٹی میں یقین رکھتے ہیں ان کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سارے فیکٹرز اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ سارے کے سارے فیکٹرز ان کے خلاف جا رہے ہیں اور مینلی دی پرسپیکٹو آف کرمنالٹی اتنے سیریس کرائم کمٹ کر چکے ہیں وہ کہ جن کے اوپر کافی زیادہ وقت لگے گا اور پتہ نہیں اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں. ابھی تو شروعات ہیں جیسے کہا فاروق صاحب نے اور دوسروں نے اپنے یہاں ہمارے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پہ اس کے نتائج نکلیں گے مزید اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ. یہ ٹھیک کہا گیا کہ گورنمنٹ جو ہے اور خاص طور سے جو ان مقدموں کے کمپلیننٹس ہیں وہ ڈسکریٹلی ان کو پرسیو کر رہے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ خان صاحب ان کے شکل سے باہر آ سکتے ہیں. ٹھیک. خرم صاحب وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو زہر گھولا گیا ہے ذہنوں میں اور نوجوان خاص کر اور پھر سوشل میڈیا میں جو ہم نے دیکھا ان گزشتہ کئی سالوں میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا تھا. یہ ہمارے وقار ستی صاحب ہیں, یہ پورا پاکستان اس بات کو جانتا ہے. ان کو ٹرول کیا گیا, ان کو اٹیک کیا گیا, لیڈرشپ کو اٹیک کیا گیا, آپ خود اس کا شکار رہے, بڑے بڑے لوگ اس کا شکار رہے, الزامات لگے. یہ ابھی بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ کام ہے, سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو بھی تو سٹریم لائن کرنا ہے, یہ کیسے ہوگا؟ بہت اہم ترین چیز ہے. رانا صاحب نے جس طرف نشاندہی کی نا انتہا پسندی والی, میں ایک دو فکرے اس پہ بولوں گا کہ دیکھیں اس نے سیاسی انتہا پسندی, ایک تو ہم دوسری انتہا پسندی دیکھ چکے تھے نا, سیاسی انتہا پسندی کو عروج دیا اور دو الفاظ استعمال کیے, حق کا اور باطل کا, کہ میرے ساتھ جو ہیں وہ حق پہ ہیں اور جو میرے خلاف ہیں وہ باطل ہیں. اب بات ختم ہو گئی. یعنی اگر آپ ان کی دونوں کی لغوی اور تشریح کر لیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس نے کیا دیا. دوسرا, پھر نوجوان تھے, ان کو گائیڈنس نہیں تھی, وہ اس کے ساتھ ملے تھے کہ یہ کوئی نئی لائف لے کے آئے گا, یہ کوئی اچھے خواب جو دکھائے اس نے, دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ویسٹ کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے انہوں نے سمجھا کہ ہم ڈپرائیوڈ ہیں وغیرہ وغیرہ.
اب انہوں نے اس نے جب ٹریپ کیا تو اس نے پولیٹیکل پارٹی سے اپنی سے اس کو ایک کلٹ کی صورت اختیار دے دی. اب کوئی بات نہیں کرتا کہ 4 سال جو تمہاری حکومت رہی ہے تم نے کیا کیا, یعنی 4 سال رہے ہو نا, تم نے بزدار دیا, تم نے کے پی میں کیا کیا, 10 سال تمہاری کے پی میں گورنمنٹ ہے, تم کون سے ریفارمز لے کے آئے, تمہیں لوگوں نے پسند کیا تھا یا لوگوں نے تمہیں لایا تھا, دے تھاٹ کہ تم ریفارمز لاؤ گے, تم 4 سال کی حکومت میں کچھ نہیں کر سکتے ہو, اور جب اترتے ہو تو تم, کیونکہ کلٹ لیڈر از آلویز کرزمیٹک تو ہوتا ہے, وہ ہیرو صاحب بھی تھے, پھر ہمیں وہ ورلڈ کپ کھا گیا ابھی تک, آج تک وہ ورلڈ کپ کا ہم, یعنی کہ پاکستان, یو گاٹ دا پوائنٹ. اب اس نے اس تمام چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کو پرووک کیا, اور پھر اس نے ایک تھریٹ فورس قائم کی, اور تھریٹ فورس اس کی کس پر تھی, اس کے اوپر تھی, وہ جو بدماشوں کی اور لغویات سے بھری ہوئی ایک تھریٹ فورس تھی کہ کوئی بھی ذی شعور یا کوئی بھی صاحب رائے یا کوئی بھی دانا یا کوئی بھی محب وطن اگر اس کے اوپر آواز اس کی کسی پالیسی کو چیک کرے تو وہ جو تھریٹ فورس اس کی تھی یہ اس کو کہتا تھا اس کے اٹیک کرو, اور وہ اٹیک اتنا خطرناک ہوتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں اس اٹیک کے اندر جب آپ اور پروب کریں گے, کچھ اور ممالک بھی پاکستان کے جو دشمن ممالک تھے وہ اس کی مکمل سپورٹ کر رہے تھے, آئی ڈیز فیک بنی ہوئی ہیں, اس کے نام کی بنی ہوئی ہیں, اور پوری ایک گیم ہر طرف سے لگی ہوئی تھی, اور اس ایک بندے کو وہ سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ دے نیو اٹ کہ پاکستان کے لیے اس سے بڑا اور کوئی خطرناک تھریٹ ود ان کنٹری نہیں ہو سکتا. اب اس نے ان بچوں کو کر دیا بد تہذیب اور بدتمیز, نہ ان کو کوئی ڈائریکشن, نہ ان کو کوئی چیز, بچے ہیں اور ہمارا تعداد بھی بہت زیادہ ہوئی, تو یہ ایک اس نے اتنی ایول گیم کھیلی, اور یہ اس کی ایول گیم ایکسپوز ہو رہی ہے پچھلے 1 سال سے. پھر الزامات ہیں, پھر ہر کمزوری کا, کمزوریاں 6 ہوں گی, اس کمزوری کا پروپیگنڈا اتنا شدید کر کے نفرت اس نے پیدا کی اپنے ملک کے خلاف. بدبخت ترین لوگ کچھ جنہوں نے اس کا کردار دیکھا اور انہوں نے جا کے اپنے پاسپورٹ دوسرے ممالک کے اندر 2-3 کا میں نے دیکھا جلا دیا, یعنی کہ ان کو انسین کر دیا اس نے. تو یہ اس کے جرم تھوڑے نہیں ہیں. اگر ان تمام جرائم کی طرف آپ دیکھیں اور ان تمام اس کی حرکتوں کی طرف دیکھیں اور اس کے اوپر ایک اسٹڈی کی جائے اور بچوں کو بھی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم سوچیں, تو پاکستان کا اگلا ہمارا مشن ہی یہی ہونا چاہیے کہ کیسے ہم اپنے ان بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. لیکن اس میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھی طرف ہم نے رجوع کر لیا. آپ اکانومی بہتری کے لیے آئی ٹی کی طرف چلے گئے, ایگریکلچر کی طرف چلے گئے, مائنز کی طرف چلے گئے, تو یہی راستہ ہے جاوید اقبال صاحب. بچوں کو سنبھالنا, ان کو خیال کرنا اور ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنا کہ وہ قانون کو توڑنے کی جرت نہ کریں. اب یہ جب ہم کریں گے, اسٹرانگ معاشیات اور ادھر بالکل اچھی گورنمنٹ جس میں کوئی بھی یہ نہیں کہ تھانے دار کمزور ہے یا پولیس کمزور ہے, یہ سارے محکمے مضبوط ہوں گے, ملک خود بخود کام ہو جائے گا. لیکن اس کا جو وائرس ہے اس کا علاج یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں. ٹھیک. فاروق صاحب, یہ جس طرح فروخی صاحب نے بھی اشارہ کیا, آپ بھی بارہا اس کی طرف اشارہ بھی کرتے رہے ہیں اور بتاتے بھی رہے ہیں کہ یہ جو فیک آئی ڈیز بہت سے اور ممالک یہ کس طرح سے نیریٹو بلڈ کرتے رہے ہیں کہ جھوٹ بکتا تھا, باقی سیاسی جماعتوں کا سچ نہیں بکتا تھا, ان کا جھوٹ بک جاتا تھا. جی سر, جب یہ سوشل میڈیا کا طوفان آیا تو ہمارے ایک ٹیچر نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے پیسہ بنانا ہے, معروف اور مشہور ہونا ہے, تو اگر آپ لوگ حق اور سچ کا جھنڈا اٹھائیں گے تو آپ کو اس سوشل میڈیا کے اوپر سے لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. آپ صرف اور صرف کنٹروورسی, نفرت اور حجت کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو آپ بہت کامیاب جائیں گے. جب یہ چیز ہم لوگوں نے دیکھنی شروع کی ارلی, یہاں پہ تقریباً 2010 کے بعد زیادہ یہ کام شروع تیز ہوا, تو ہمیں آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ انسان کے اندر کی جو غلاظت ہے اس کو باہر لانے کا ایک بہترین میکینزم ہے. یہ جو انسان جو عام معاشرے کے اندر گھٹن کا شکار ہے, وہ اپنی آزادی سے نہیں بات کر سکتا یا گندی عادتیں نہیں کر سکتا, وہ ساری برائیاں سوشل میڈیا کے ذریعے جب کیا تو اس میں ذہنی ہم آہنگی والے طبقے بھی پیدا ہو گئے. اسی لیے ان کو ہائی جیک کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ اوپر ایک ایسا لیڈر بھی آ گیا جس کی بے وفائی اور جس کی کج روی اور جس کی بدتمیزی ان نوجوانوں نے اس میڈیا کے ساتھ اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کیا. اس لیے یہ چیز ہمارے سامنے سے ہٹ گئی, کیونکہ جو لوگ اس کے اندر مقابلہ کر رہے تھے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی.
البتہ ایک چیز اور بھی اس میں ہے، جیسے سوال یہ تھا کہ اس کو ریورس کیسے کریں گے، اور اس کو ریورس کرنے کا ایک طریقہ تو ٹھیک ہے، وہ جو لوگوں کو اپرچونٹیز دی جائیں گی، ٹریننگ دی جائے گی، تعلیم کی طرف لایا جائے گا، مگر دوسرا دو چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف ابھی تک کسی نے کوئی نیریٹو بلڈ نہیں کیا. ایک وہ ہے امپاورمنٹ آف دی پیرنٹس، ان بچوں کے پیرنٹس کی امپاورمنٹ کی جائے گی، نمبر 1. اور نمبر 2 ایک سائیکوٹرونکس ٹیکنالوجی ہے جو عمران خان صاحب نے گولڈ سمتھ فیملی سے لے کر اور کچھ اور کمپنیز ہیں ان کے ذریعے استعمال کی، جس کے اوپر ڈاکٹر بیک کر کے ایک سائنٹسٹ ہے جن کی ریسرچ تھی کہ ہیومن الیکٹرو میگنیٹکس کی ویوز کے ساتھ ہیومن تھاٹ کے ساتھ اس کو کیسے بپھرنا ہے، اس کو کیسے جنگلی بنانا ہے، اس کو کیسے جنونی بنانا ہے. وہ ٹیکنالوجی جس دن ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور ان کے چینلز کے اوپر جب وہ بند ہونا شروع ہوئی، جیسے عمران خان صاحب کی تقریر بند ہوئی، آپ کو نظر آ جائے گا کہ جیسے ابھی اس وقت کیفیت ہے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پڑھو، ٹیکسس والے کہہ رہے ہیں، نیو یارک والے شروع کریں، نیو یارک والے کہہ رہے ہیں، شکاگو والے احتجاج شروع کریں، پاکستان کے خلاف باتیں کریں، نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ سورس جو تھا نفرت کا وہ تھوڑا کسی حد تک مینج ہو گیا. ان میری باتوں کو ہم کئی سال سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سائیکوٹرونکس ٹیکنالوجی اور ویو میکینکس کے ذریعے ان لوگوں نے نوجوانوں کو نشے کی حالت میں لا کر کے بالکل اپنی آگے اور اگلے فیوچر اور ماضی سے بے مبرہ کر کے ان کو اس بدتمیزی پر لے آئے ہیں کہ یہ طوفان اب کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، مگر اس وقت لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اس کا زور ٹوٹا ضرور ہے. ٹھیک، یہ دیکھیں کہ بڑے سائنٹیفک طریقے سے یہ معاملات آگے چل رہے تھے اور لوگوں کے جو ذہن ہیں ان کو عجیب سا بنایا جا رہا تھا اور اس پہ پورا ایک کام کیا جا رہا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں بعض نوجوان، میں سب نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، جس طرف شروع میں خرم روکھڑی صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ آئین اور قانون کی بات کرتے کہ لالیسنس کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے، یعنی ہمارا جو بعض نوجوان تھا، جو فالوور تھا، اس نے تو آئین کو بھی کچھ نہیں سمجھا اور قانون کو بھی کچھ نہیں سمجھا. جب آپ ان کے سامنے آئین اور قانون کی بات کرتے تھے وہ کہتے ہیں کون سا آئین، کون سا قانون؟ آئین اور قانون تو وہی ہے جو ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں. جاوید صاحب، اس میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا تو ان ساری چیزوں کو بڑے منظم طریقے سے ان کی ذہن سازی کی گئی. نہ صرف آئین اور قانون سے باغی کیا گیا بلکہ سول نافرمانی کی طرف اکسایا گیا، اور ایون کہ ان کی کئی تقاریر اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے تو کہا کہ جو لوگ تمہاری بات نہیں مانتے، ایون کہ اپنے والدین سے بھی باغی کیا انہوں نے بچوں کو جھوٹ بول کر. ایک طرف وہ جھوٹ بولتے تھے، دوسری طرف وہ ایسے سبز باغ دکھاتے تھے اور ایسا پورٹرے کرتے تھے کہ، اور دوسرا ان کو سپورٹ بھی باہر کے لوگوں سے بھی، باہر کے داروں سے بھی، ممالک سے بھی، اور ود ان دا کنٹری بھی تھی جو ان کو بڑے پوتر اور صادق اور امین کہہ کے وہ کرتے تھے. تو ایک ایسا بھونڈا کھیل کھیلا گیا پاکستانی عوام کے ساتھ، لیکن شکر ہے کہ بڑی جلدی کہ نہ صرف وہ ایکسپوز ہو گیا بلکہ لوگ وہ سمجھ بھی گئے. آپ اگر یہ 9 اپریل 2022 کے بعد سے ان کی تقاریر اور ان کے جو خطابات ہیں اگر آپ وہ سنیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں میں کنٹینیوٹی نظر آتی ہے، سوائے اس کے جو گرفتاری سے ایک دن پہلے انہوں نے جو خطاب کیا جس میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک طرح کا NRO مانگنے کی وہ کوشش کی کہ پی ڈی ایم بھی میری بات سن لے اور بات کر لے، بیٹھ کے کریں. اب یہ جو بڑی جو سچویشن تھی نا، یہ بڑی وہ کروشل تھی. کروشل اس لیے تھی کہ دیکھیے جب 9 مئی ہو گیا اور 9 مئی کے بعد بظاہر اگر عمران خان صاحب لکیر کے دوسری طرف ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ سب کی گردنیں اڑا دیتے. آپ یقین جانیں ان میں کوئی ٹالرنس نہیں تھا. لیکن یہاں پہ پھر ریاست اور حکومت دونوں کی طرف سے دانشمندی کا مظاہرہ اس سینس میں وہ کیا گیا کہ صبر کیا گیا، ان کو ایکسپوز وہ ہونے دیا گیا ایک کہ یکے بعد وہ دیکھ رہے، اور اس کے بعد وہ مزید وہ بلنڈر کرتے گئے. مثال کے طور پہ اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں نکلے، جتنے لوگ وہ گرفتار ہوئے سب سے پہلا سٹانس ان کا یہ تھا کہ یہ تو ہمارے ہے ہی نہیں، یہ تو باہر سے لوگ لائے گئے، یہ تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں. اور جب لوگ وہ باقاعدہ ان کے ریکارڈ نکل آئے، 26,000 بندہ 9 مئی کو پورے پاکستان میں مختلف جگہوں کے اوپر نکلا تھا. وہ ایک بندے کا پتہ لگ گیا. آج کل تو آپ کو پتہ ہے وہ دور ہے اس کا، ڈیجیٹل دور ہے، آپ سے کوئی چیز آپ کسی سے چھپا نہیں سکتے. تو اس کے بعد ان کی فیملیز کا جو حشر ہے، جن لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں یا جو لوگ ابھی تک اندر ہیں، ان کی فیملیز سے جا کے وہ پوچھے نا کہ وہ کن حالوں میں. تو لوگوں نے وہاں سے سبق سیکھا ہے، جو بچ گئے ہیں اب وہ پیچھے ہٹے. اور پھر اب لوگوں کو بہت حد تک یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا بالکل وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا تھا اور یہ ہمارے عوام اور ملک کے یہ وہ مفاد میں نہیں ہے. لوگ اس وجہ سے پیچھے ہٹے. میں صرف ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ ہارمنی کیسے وہ پیدا کی جائے گی یا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بیہیویئر وہ کیا ہوگا. تو معذرت کے ساتھ
میرا ہنچ اس میں کچھ تھوڑا سا اور ہے کہ جب یہ گورنمنٹ 9 تاریخ کو جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے وہ جائے گی، اس کے بعد یہی لوگ جو ہیں وہ کمپیٹیٹر ہیں ایک دوسرے کے، اور جو عمران خان صاحب والا جو معاملہ ہے، اچھا یہ وقار صدیقی صاحب معذرت، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. میں چاہوں گا کہ چونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، ایک بریک لے لیں، تو بریک کے بعد جو اگلا ہم سیشن کریں گے وہ اسی پہ کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کی اب موجود ہیں ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، کہ اب ہم جو ہے نا ان معاملات کو درستگی کی طرف کیسے لے کر جائیں گے. یہ ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں بریک سے پہلے سلسلہ ٹوٹا تھا. جی وقار صدیقی صاحب، اب ظاہر ہے الیکشن کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں، ماحول بھی ایسا ہی ہے، سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری کی اب بات کر رہے تھے. دیکھیں ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے، دو باتیں میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے یا کچھ جو لوگ ابھی بھی نادان دوست اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کو بالکل ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ابھی لمحہ موجود میں جو وہ دستیاب وہ شواہد ہیں اس میں ایسا نہیں ہے. لوگوں کو صرف جو ذمہ داران ہیں، 9 مئی ہو گیا، سائفر ہو گیا یا اس طریقے کے جو معاملات ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیفر کردار تک وہ پہنچے اور قانون کے کٹہرے میں آئے. باقی اگر کوئی الیکشن لڑتا ہے تو کسی کی سیاست سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا، اب دیکھیں بہت ساری سیاسی جماعتیں وہ ساری ایک دوسرے کی وہ کمپیٹیٹرز ہیں، انہوں نے جانا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں الیکشن میں جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو جا رہی ہیں، تو ان میں وہ اب وہ والا ریلیشن نہیں ہوگا جو ان کے یہ جو اتحادی حکومت کے دوران ڈیفینیٹلی اس میں آئے گا. لیکن اب یہ ان کی دانست ہے جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں، یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے اتنا ماحول کو اس وہ پوائنٹ تک نہیں وہ لے جا سکتے یا لے جاتے جہاں سے واپسی ممکن وہ نہ ہو. البتہ ابھی 2-4 دن رہ گئے ہیں، آپ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بہت ساری جماعتوں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے چھوٹے موٹے کوئی انتخابی اتحاد بھی بنے، لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی وہ بھی ایسے ہی لگتی ہے کہ جس کا جو حصہ ہوگا اس کے حساب سے وہ آئے گا. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کے پاس اب جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جو وہ جماعتیں ہیں جو آئین اور قانون کے ساتھ چلتی ہیں پاکستان کے اندر، ان کے پاس کیا نیریٹو ہے، ان کو کیا کرنا ہوگا اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، جس کا منظرنامہ ہم نے اس پورے پروگرام میں پیش کیا کہ جہاں آئین اور قانون کی تعریف ہی بدل دی گئی ہو؟ دیکھیں جاوید صاحب، جو سب سے بڑے صوبے کی کیفیت ہے وہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ مختلف پارٹیز کا مختلف حلقہ اثر ہے. اب پارٹیز اس طرح کی کمپیٹیٹر نہیں ہیں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. فار ایگزامپل پنجاب میں سب سے زیادہ اثر نون لیگ کا ہے
اور سندھ میں سب سے زیادہ اثر جو ہے پیپلز پارٹی کا ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کا کامبیٹ نہیں ہوگا. البتہ پارٹیز میں ویسے انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور کچھ مارجنل لیول پہ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی. تو آپس میں مخاصمت کی فضا نہیں ہوگی. البتہ پنجاب کی حد تک جو نون لیگ کا نیریٹو ہوگا یا وہ بتائیں گے لوگوں کو کہ پی ٹی آئی نے کیا 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 اور پی ٹی آئی کے لیڈر نے کیا 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 ہے. کیونکہ ہم سارے ایک لحاظ سے مذہبی لوگ بھی ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے واقعہ ہوا تھا جس میں اس بندے نے ڈپیوٹ کیے تھے انیل مسرت اور صاحبزادہ جہانگیر، اور جو وہاں ہوا تھا وہ خیر مسلمان تو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جو فاروق صاحب بات کر رہے تھے، جو ہمارے ساتھی ہیں مسلمان اور پاکستانی اوورسیز، ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے اور دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیوں کیا گیا. اتنا بڑا جرم جو میں سمجھتا ہوں باقی تمام جرائم سے زیادہ ہے کہ روضہ رسول پہ یہ حرکت کی گئی جو کہ ناقابل معافی ہے. تو یہ سارے کے سارا ان کی باقی جو ساری واردات ہے وہ اس کے اوپر زیادہ بات ہوگی الیکشن کمپین میں. اس کے اوپر اور مسلم لیگ جو ہے وہ یہ نہیں کرے گی کہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا وہ کیا. وہ ایک طرح سے آپس میں پارٹنرز بھی ہیں، کولیگز بھی ہیں، اس لیے وہ ٹینشن نہیں ہوگی. اور چونکہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہی نیریٹو ہوگا یا اسی طرح کی وہ باتیں کریں گی. اگر وہ الیکشن میں صحیح معنوں میں ایز اے جماعت آتے ہیں، مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ایز اے جماعت شاید اگر آئیں تو تھوڑی بہت جگہ پہ آ جائیں. وہ نہیں ہو سکتا کہ اوور آل سارے اسپیکٹرم پہ ان کا کوئی رول ہو، بوتھ ان کے پی کے اینڈ ان پنجاب. اس لیے صورتحال ان کے درمیان ٹینشن کی نہیں ہے، صرف اس کو جو ایک پاک کرنے کی جگہ ہے، پرج کرنے کا ہوگا کہ جو وہ بندہ کر گیا ہے اور جتنی وہ ڈیفارمیٹیز انجیکٹ کر گیا ہے سوسائٹی میں، اس کے لیے مل کے کام کریں اور اس کو ختم کریں اور لوگوں کی خدمت کریں، ڈیولپمنٹ کریں اور انصاف کی خاطر سٹرگل کریں. ٹھیک. فاروق صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن خرم حمید روکڑی صاحب آپ بتائیے کہ کم از کم جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اب الیکشن کے اندر جا رہی ہیں وہ کم از کم اخلاقیات کے دائرے، مورالٹیز کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی کمپینز کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. جس طرح وقار ستی صاحب نے بھی اشارہ کیا، کم از کم ہم یہاں سے تو ایک پیٹرن سیٹ کر سکتے ہیں کہ ان لائک ماضی کے اندر جس طرح سے ہماری کمپینز جاتی رہی ہیں ذاتیات پہ اور الزامات پہ، وہ اس طرح سے نہ ہو. کم از کم یہ ایک ابتدا تو کی جا سکتی ہے پاکستان کی اس تلخی کو کم کرنے کی. وہ ہو جائے گی جی. اچھا، اس نے اس سٹیج پہ لے گیا کام کو کہ سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو کبھی کبھی کوئی سیاسی ہوتا ہے مجبوری میں لیڈرز آ کے عوام کو راضی کرنے کے لیے، عوام کی پلس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اتنی ایجوکیشن نہیں تھی تو وہ ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بڑکے سڑکیں ہو جاتی تھی. لیکن اس کے چیپٹر کے بعد آئی تھنک آل ہیو ریئلائزڈ جو اہم چیز ہے نا سر وہ یہ ہے کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے اور سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس سیاسی جماعتیں کمزور ہیں، شخصیات مضبوط ہیں. اب سیاسی جماعت جب میرٹ پہ ٹکٹ دینا چاہے کسی کو تو وہ اس قابل نہیں ہوتی ایز اے جماعت کہ وہ ٹکٹ دے سکے. ہمیں اس الیکشن کی طرف جانا چاہیے جس کے اندر آپ ٹھیک آن دا بیسز آف میرٹ، اہلیت، قابلیت، اس موجودہ دور، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، آپ جیسے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یو ایس اے کے اندر وہ بات کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو بہت مختصر ہے. اور ہمیں سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ضرورت. ٹھیک ہے، ڈیولوشن، اسٹرانگ ڈیولوشن اور صحیح ٹرو اسپرٹ میں. فاروق صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس نیریٹو بلڈنگ کے لیے اب کیا ہونا چاہیے، کیا کچھ انہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ایک تناؤ اور ہم نے حالات دیکھے گزشتہ چند سالوں میں وہ ختم ہو؟ سر سب سے بڑی بات ہے ان کے اوپر ان کو ٹرانسپیرنسی اپنے اوپر لاگو کرنی پڑے گی. ان کو عوام کو بتانا پڑے گا کہ جتنا جھوٹ ہمارے بارے میں بولا گیا کرپشن کے حوالے سے یا مس مینجمنٹ کے حوالے سے وہ نرا جھوٹ تھا، اور ہمارے یہ ایفرٹس ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنی ٹرانسپیرنٹ ایفرٹس کو رکھتے ہیں جس سے کانفیڈنس عوام کے اندر بہتر ہوگا کہ یہ مینجمنٹ والے، یہ جو سیاسی پارٹیاں جو مینجمنٹ ہیں، یہ ہی ہمارے پاس اچھا راستہ ہے. نمبر 1. دوسرا ہے ٹیکنو ڈیموکریسی. ابھی چند دنوں کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک ایسی نئی فزکس کا اظہار کیا جائے گا، اس کو سامنے لایا جائے گا، جس کے بعد موجودہ تعلیمی نظام اور اکنامکس کا نظام یہ بڑی جلدی سے پلٹنے لگے گا. اگر اس کی کسی کو تحقیق کرنی ہے تو وہ یونیورسل بیسک انکم ماڈل کو سٹڈی کرنا شروع کر دے. گلگت بلتستان میں آغا خان فاؤنڈیشن نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. یہ نیریٹو اگر لے لیں گے
ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और मॉडर्नाइजेशन जिद्दत के साथ ये मुल्क फिर सुपर पावर बन सकता है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया खान फारूक अली साहब आपका, सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब आपका, वकार सती साहब और खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस अहम गुफ्तगू में शामिल रहे। ज़ाहिर है अब निगरान हुकूमतों के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों तक फैसला हो जाएगा निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी, जैसे कि हुकूमत कह रही है, और निगरान काबीना के हवाले से भी। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।